बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा सी। 14 सफ़े का ये तीसरा इशारा है और आज के सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 97 से 99 तक मुताला करेंगे। 3 आयात आज के सबक में होंगी इंशाअल्लाह। QC2 में हमने पहले 5 सफ़ात मुसहफ़ से मुताला किए थे, जिसमें सूरह फातिहा भी शामिल है और सूरह बकरा के शुरू से 1 नंबर आयत से लेकर आयत नंबर 37 तक हमने QC2 में कवर किया था। हिदायत का मजमून है। फिर QC3 में भी हिदायत का मजमून था, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, यानी दूसरा क्वार्टर पहले पारे का। इसमें भी हिदायत का ही मजमून है, लेकिन ज़िक्र है बनी इसराइल का। और QC4 के अंदर पढ़े जाने वाले 5 सफ़ात जो हैं, इनमें भी बनी इसराइल का ही जिक्र है। और बनी इसराइल कौन है? ये एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन इन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो QC4 में आने वाले 5 सफ़ात को अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर हम इस तरह से सीखते हैं कि अंगूठा सफ़ा नंबर 11 है, फिर 12, 13, 14 और 15। अब तक हम जो सफ़ात पढ़ चुके हैं, सफ़ा नंबर 11, 12 और 13, इनके इशारात को रिवाइज कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 11 है जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। सफ़ा नंबर 12 मिसाके खून, कत्ल व इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सलूक। सफ़ा नंबर 13 है किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा, ईमान लाओ, मिसाके तूर। तो इन 3 सफ़ात के इशारात को याद रखने के लिए जो जुमले हमने पढ़े थे, उनको भी याद कर लेते हैं। जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ चंद दिन, कायदा और मिसाक भूल कर। सफ़ा नंबर 12 के इशारात कैसे थे? जुमला का याद किया था, मिसाके खून के बाद भी कत्ल व इखराज, और बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी। अगला सफ़ा था किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। इन 3 जुमलों को याद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये पहले 3 सफ़ात हैं, इनके इशारात याद रहेंगे। तो सफ़ा नंबर 14 के इशारात हैं, आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। तो आज के सबक का तारफ़ देखें कि इससे पिछली आयात में भी अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदआमालियों को बयान फरमा रहे हैं। और आज की आयत से भी इंशाअल्लाह ये पता चलेगा कि ये बनी इसराइल जो थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले नहीं थे। इन आयात की रोशनी में अपनी हालत को भी हमने चेक करना है। मकसद इसका ये है कि बनी इसराइल अपने वक़्त के नबी की कदर नहीं कर रहे थे और उसकी इत्तिबा सही मानों में नहीं कर रहे थे। और इसी तरह से हमने भी अपनी हालत को चेक करना है कि क्या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने में क्या बनी इसराइल की तरह हम भी सुस्त हैं, या हम उसके अंदर ज़्यादा अमल करने वाले हैं, इत्तिबा में हम ज़्यादा आगे हैं। तो आज की जो 3 आयत हम पढ़ेंगे, इनके असबाक मुख्तसर इस तरह से हैं कि ये जो कुरान पाक अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया, क्योंकि दिल जो इंसान के जिस्म के अंदर हकीकी एक मरकज़ होता है।
دل جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے انسان کی باڈی میں۔ اور اس آیت کے اندر یہاں پر مومنوں کے لیے، جو ایمان والے، ان کے لیے خوشخبری بھی بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اور اس کے نیک بندوں کے جو دشمن ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ذکر ہے جبرائیل علیہ السلام کا، اور جو فرشتوں کا ذکر ہے، تو ان سے یہ بنی اسرائیل دشمنی کرتے تھے، ان کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور آخری سبق اس آیت میں یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو آیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ واضح طور پر پیغام دیتی ہیں، اور ان کے اندر احکامات بہت واضح ہیں، کسی بھی حکم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو ان آیات سے ہدایت ہر انسان کو ملتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ جو خود سے ہدایت حاصل ہی نہ کرنا چاہے تو اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ اسباق ہیں آج کی آیات میں۔ تو نئے الفاظ بھی آج کی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ہے، ایک ہی نیا لفظ نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی اتنا نیا نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ جانتے ہوں۔ مؤمنین کا لفظ ہم جانتے ہیں اور اس کا کیا ترجمہ ہے، اور بشرا یہ بشارت سے نکلا ہے، خوشخبری۔ تو آئیے پہلی آیت کو تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور مختصر شرح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل من کانا، قل کا معنی کہہ دیجئے، کالا یقول سے ناصرہ باب ہے، قل فعل امر ہے، کہہ دیجئے من کانا، جو کوئی بھی، کانا ہے، جو کوئی بھی ہو، عدوً دشمن، من کانا جو کوئی بھی ہو، عدوً دشمن ہو، لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، جو بھی جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ تین ٹکڑے ہیں، پس یا تو بے شک وہ، نزلہ، نزلہ ینزل تنزیل باب تفعیل ہے، تو نزلہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، نزلہ اس نے نازل کیا، اس کو قرآن پاک کو، علی قلبک آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ دوبارہ دیکھیں ترجمہ، قل کہہ دیجئے من کانا جو بھی ہے، عدوً دشمن، جبریل کا، تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سن لے کہ فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، یعنی جبریل جو ہے، نزلہ اس نے نازل کیا ہے، وہ اس کو یعنی قرآن پاک کو، علی قلبک کا آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ اور پھر قرآن پاک کیا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، وہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے آپ کے دل پر، وہ تصدیق کرنے والا، مصدقن یا مصدقن یہ اسم فاعل ہے، صدقہ یصدق تصدیق باب تفعیل سے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لیما دو ٹکڑے ہیں، اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے، بینا یدیہ اس سے پہلے جو چیز موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا، یعنی کہ تورات وغیرہ یہ جو بھی آسمانی کتابیں، وہدن اور وہ ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ خوشخبری ہے، ایمان وہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے وہ خوشخبری بھی ہے۔ مختصر سا اس کے شرح یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے تمام انبیاء پر اپنا پیغام اتارا، اپنی کتابیں جو اسی آسمان سے نازل کیں، صحائف نازل کیے، تو جبریل علیہ السلام ہی اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے برگزیدہ منتخب انبیاء کے پاس وہ لے کر آیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسی طریقہ کار کو برقرار رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا تو وہ بھی جبریل ہی لے کر آئے۔
اس سے پہلے کچھ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں یا نیکسٹ بھی کچھ آئے گا اس طرح سے کہ جبریل سے ان کی دشمنی کیا تھی کہ وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ نبی جو ہے یہ نشانیاں تو برحق ہیں، ہماری تورات میں یہ نشانیاں موجود ہیں، یہ وہی نبی ہیں، لیکن ہم کس عناد کی وجہ سے ان کی اتباع نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ نبی بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بنی اسماعیل سے آگے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی اتباع نہیں کرتے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا یہ تو ایک ان کا عمل تھا ہی، لیکن دوسری بات یہ کہ جو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آ رہے تھے، یعنی اللہ کا کلام قرآن پاک لے کر آ رہے تھے، اس کی وجہ سے ان سے بھی دشمنی کر لی کہ یہ آپ کے پاس پیغام لے کر کیوں آتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، ان سے جو بھی دشمنی کرتا ہے وہ یہ سن لے کہ انہوں نے نبی پر جو پیغام یا قرآن اتارا ہے وہ اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو وہ اس سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے، یہ ناراض ہو گئے کہ وہ آپ پر وحی لے کر کیوں آتا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو یہاں پر دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبرائیل اس کو اللہ کے حکم سے لائے تھے، قرآن پاک اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے لے کر آئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ایمان والے اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ اس میں سے نہیں ہے جو ایمان والوں کے لیے فائدے سے خالی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایمان والا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت کے سبق میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ من کانا جو کوئی بھی ہے، عدوً دشمن، جو کوئی بھی دشمن ہے، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و اور ملائکتہ اس کے فرشتوں، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، و جبریل اور جبریل کا اور میکال کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، فإن تو بے شک اللہ اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ ان کا دشمن ہے۔ تو ترجمہ تو ہم سمجھ چکے ہیں، اس آیت کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ مثال کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اگر جو بھی ہمارے لیے کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے والد کی طرف سے قیمتی تحفے لا کر دیتا رہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے۔ یہاں بھی جبریل اللہ کے حکم سے وہی کام کر رہے ہیں، ہمیں جبریل اور دیگر تمام فرشتوں سے محبت اور ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو اللہ کا پیغام ہم تک لانے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ پیغام ہم تک بھی پہنچ رہا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ محبت اور ان کی عزت سے نام لینا چاہیے۔ فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہ جو میکال نامی فرشتے کا ذکر ہوا ہے، جبریل تو اللہ کا پیغام لاتے تھے، تو میکال کیا کرتے ہیں؟ یہ بارش کا ذمہ دار جو ہے فرشتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اللہ کے حکم سے ہی وہ سارے کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی بھی فرشتے کے بارے میں نہیں ایسے رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہی برگزیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں ہماری طرف،
تو جیسے جبرائیل، میکال یا باقی جو فرشتوں کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ ایک حدیث اسی آیت سے متعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی تو اسے ناپسند کرو، چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اس طرح وہ سب ان کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ آیات ایسے یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو آیت ہم نے مکمل کیا الحمدللہ۔ تیسری آیت آج کے سبق میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ انزلنا، و لا اور کا تین ٹکڑے ہیں، اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے اتاری، انزلنا انزلہ ینزلو اسلامہ یسلم سے باب افعال ہے، انزلنا ہم نے اتاری، الیکا آپ کی طرف، آیات، آیات میں نے نشانیاں، بینات واضح، بینات سے نا بینا یبین، بینات واضح نشانیاں، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے ان کا، بہا ان کا یعنی ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر الفاسقون نافرمان لوگ۔ وما یکفر، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یکفر فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کو ما کے ذریعے نفی کیا گیا ہے، تو آپ نے شروع سے پڑھ رکھا ہے کہ فعل ماضی میں نفی کرنے کے لیے عام طور پر ما کا استعمال ہوتا ہے اور مضارع کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، جیسے کہ یہ آیت ہے، اور اس سے پچھلے آپ QC2 میں ایک آیت پڑھ چکے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، ما یضل بہ ہوتا ہے نا، عدل یضل ڈبل حرف الافعال میں، وما یضل بہ الا الفاسقین، وہاں پر بھی یضل فعل مضارع ہے اور اس میں ما کے ساتھ نفی کیا گیا۔ وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے اس کا، ان نشانیوں کا، الا مگر الفاسقون نافرمان۔ قرآن کی جو آیات ہیں وہ اپنے پیغام کے حساب سے واضح ہیں، اس لیے اس میں کسی قسم کی بھی اس میں کنفیوژن نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آیات اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کیونکہ کئی جگہ پر قرآن نے چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم بھی اس طرح کو کلام بنا کر دکھاؤ، تو کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ تو آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہم نے دیکھا، اسباق کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، چونکہ دل حقیقی مرکز ہے تمام باڈی میں، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے ان آیات کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو نیک فرشتے ہیں اور نیک بندے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی دوستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کا دوست رکھتا ہے، اور جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ بھی ان کو اپنا دشمن بناتا ہے۔ اور قرآن کی جو آیات ہے اس میں واضح پیغام ہے، کسی قسم کی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو یہ ہدایت ملتی ہے۔ تو ہم نے ان آیات کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبیوں کی، فرشتوں اور نیک لوگوں کی محبت نصیب فرما، آمین۔ اور آئندہ زندگی کا ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے کہ میں انشاءاللہ ان فرشتوں کی ایک لسٹ بناؤں گا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی لسٹ بنا سکیں گے، کوشش کریں جن کے نام آتے ہیں ان کی لسٹ بنائیں، اور یہ کام ان کے ہیں۔ چند مشہور فرشتے ہیں تو ان کو تو سب کو یاد ہی ہے۔ آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کے سبق میں عدو، عدو کس کی جمع ہے؟ عدو واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اعداء، دشمن۔ قلب کی جمع قلوب، دل کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک مانا فرشتہ اور ملائکہ فرشتے۔ رسل بھی جمع ہے رسول کی، رسول کی جمع رسل، یہ پیش کے ساتھ آئے گا را کی۔ آیات نشانیاں، آیتن سنگولر ہے، آیتن کی جمع آیات ہے۔ اور بینات یہ بھی جمع ہے بینتن کی، بینتن کی جمع کیا ہے؟ بینات۔ تو یہ اسماء ہیں۔ افعال میں کفر یکفرو نصر باب سے ہے، فاسق یفسق یہ بھی نصر باب سے ہے، ثلاثی مجرد والے افعال ہیں صحت مند میں۔ کمزور کی کیٹیگری میں جو افعال ہم نے پڑھے ہیں قالا، کانا، کان یکونو، قالا یقولو کی طرح ہے، اور یہ باب نصر سے آتا ہے۔ آزینہ یا ازانو، آزینہ یا ازانو یہ حمزہ والے افعال میں آ رہا ہے سمع باب سے۔ آزینہ، آزینہ اس نے اذن دیا، اس نے اجازت دی۔ ایک ہوتا ہے ازنا یؤذن، وہ اور فعل ہے، یہ آزینہ ہے سمع باب سے، ثلاثی مجرد کے افعال میں سے۔ ہدا یہدی باب دورابہ ہے، اور یہ کمزور افعال کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر مزید فی کے افعال میں نزلہ ینزلو، علامہ یعلم کی طرح ہے، نزلہ ینزلو، اور باب تفعیل ہے۔ اس طرح سے نیکسٹ میں جو فعل آتا ہے صدقہ، صدقہ کون سا باب ہے؟ یہ بھی علامہ کی طرح ہے صدقہ، تو یہ بھی باب تفعیل ہے صدقہ۔ علامہ اور صدقہ ان دونوں کا باب کیا ہے؟ تفعیل۔ آمن یؤمن، انزل ینزل، یہ سارے افعال مزید فیکے ہیں اور بہت آسان ہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کوس 4 صفحہ نمبر 14 اشارہ سی، 14 صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے، اور آج ہم گرامر میں شرطیہ الفاظ سیکھیں گے مزید فی افعال میں، شرطیہ الفاظ کا استعمال مزید فی افعال میں۔ اس سے پہلے جو لیسن ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے شرطیہ الفاظ کا استعمال کیا تھا ثلاثی مجرد کے افعال کے ساتھ۔ شرطیہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ ان، من اور ما، ان، من اور ما، جیسے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہم نے سیکھا تھا ثلاثی مجرد کے افعال کے ساتھ۔ اب ہم سیکھیں گے ثلاثی مزید فی افعال کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف کے یہ جو اسباق ہیں یہ ہم سارے الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، اور نحو کے اسباق میں اب تک ہم نے چھری والے جو حروف ہیں جیسے لم، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد ان، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں کون سا؟ شرط والے جو الفاظ ہیں، شرط والے حروف ان، من اور ما، یہ ہمارا آج کا۔ اس سے پیچھے ہم نے کیا سیکھا تھا جی؟ پہلے لم کو سیکھا فعل مضارع کے ساتھ، یہ سب سے پہلا لیسن جو تھا نحو کا،
लम का इस्तेमाल फ़िल मुज़ारे के साथ हमने मज़ीद फ़ी में सीखा था 14A में कि युस अस्लमा युस्लिमु था, तो युस्लिम बन लम युस्लिम, लम युस्लिमू, लम तुस्लिम, लम उस्लिम, लम तुस्लिमू, लम नुस्लिम। तो ये लम का इस्तेमाल था, जो छुरी वाले हरूफ हैं उसने क्या अमल किया था, आखिर को साकन कर दिया और जमा से नून को ड्रॉप कर दिया। और माना के एतबार से माना माजी मनफी में चला गया, यानी मुजारे का माना तब्दील होकर लम की वजह से माजी मनफी वाला माना हो गया। लम युस्लिम का माना क्या है, उसने हुक्म नहीं माना। लम युस्लिमू, उन सब ने हुक्म नहीं माना। ठीक है। फिर और भी अफ़ाल थे जो कमज़ोर वाले अफ़ाल में भी हमने इसको लम का इस्तेमाल पढ़ा। लम युरिद, लम युरीदू, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद। तो ये भी लम का इस्तेमाल जो था, इससे आखिर को साकिन किया और जमा से नून को गिरा दिया। फिर शर्तिया अल्फाज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, अभी इससे पिछले लेसन से शुरू किया हमने 14B से। उसमें क्या था, शर्तिया अल्फाज जो हैं उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। आप करते हैं तो मैं करूँगा, जो ये करेगा तो कामयाब होगा, जो कुछ आप करते हैं मैं भी करूँगा। तो ये डबल छुरी वाले हरूफ कहलाते हैं। डबल छुरी का मतलब ये है कि इस हरफ का असर 2 दफ़ा होता है। इस हरफ का जो असर है वो 2 जगह पर पड़ता है, यानी शर्त में भी, शर्त में अगर फ़िल मुज़ारे है उसमें भी ये असर करेगा, और अगर जवाब शर्त जो है उसमें भी अगर फ़िल मुज़ारे है तो उस पर भी असर पड़ेगा इसका। यानी अगर ये शर्त वाले फ़िल मुज़ारे में भी अमल करेगा और जवाब शर्त वाले में भी अमल करेगा। अगर इन दोनों जो हिस्से हैं, शर्त और जवाब शर्त के हिस्से, इन दोनों में से किसी एक में अगर फ़िल मुज़ारे नहीं है, फिर उसमें असर नहीं करेगा। इसने सिर्फ़ फ़िल मुज़ारे पे असर करना है। अगर दोनों हिस्सों में फ़िल मुज़ारे है, तो दोनों हिस्सों में असर करेगा, और अगर एक हिस्से में फ़िल मुज़ारे है, तो जिसमें फ़िल मुज़ारे है उस पे असर करेगा, दूसरे हिस्से में असर नहीं करेगा। जैसे इन तफ़अल अफ़अल, अगर आप करते हो तो अफ़अल मैं करूँगा। मन यफ़अल, मन यफ़अल यंजा, जो करेगा वो कामयाब होगा। मा तफ़अल, जो आप करोगे, करते हो या करोगे। अफ़अल, मैं करूँगा, जो आप करते हो वो मैं करूँगा। अब शर्तिया हरूफ का इस्तेमाल मज़ीद फ़ी में आज का सबक है। मज़ीद फ़ी फ़ेल हमने पढ़ा था अल्लमा। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमा युअल्लिमु। तो युअल्लिमु से क्या बनेगा फिर शुरू का असर, युअल्लिम, युअल्लिम बनेगा ना। लाम युअल्लिम में हमने सीखा था सिंगल शुरू का हरफ, लाम युअल्लिम। तो इन तुअल्लिम उअल्लिम, तुअल्लिम क्यों हो गया कि इसने एक तो असर के इसकी वजह से ये साकिन हो गया, और उअल्लिम ये दोनों फेल मुजारे हैं, जो कि शर्त में भी और जाबे शर्त दोनों में फेल मुजारे हैं, दोनों साकिनों में हैं इनकी वजह से। इन तुअल्लिम उअल्लिम, अगर आप सिखाते हैं तो मैं सिखाऊंगा, अगर आप सिखाते हैं तो मैं सिखाऊंगा। इन तुअल्लिमू, अगर आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिम, तो हम एक और फेल जो हासबा हमने फिर पढ़ा, हासबा युहासिबु बाब मुफाला से, हासबा युहासिबु बाब मुफाला। तो युहासिब, युहासिबु से आखिर क्या हो गया था, ये आखिर साकिन हो गया, यहाँ भी नून ड्रॉप हो गया, साकिन हो गया, तो ये असर उसका पड़ा हुआ है, छुरी का असर है। डबल छुरी का असर कैसे पड़ेगा, इन तो हासिब, अगर आप मुहासबा करते हैं, युहासिब, तो वो मुहासबा करेगा, या उहासिब, या हासिब भी कह सकते हैं। इन तो हासिब, अगर आप मुहासबा करोगे, वो हासिब मैं मुहासबा करूंगा, अगर आप करोगे तो वो भी करेगा, वो भी करेगा। तो दोनों जगह पर फेर मुजारे आ रहे हैं, शर्त में भी और जाबे शर्त में भी।
دونوں پر چھری کا اثر ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ڈبل چھری والے حروف کہا جاتا ہے۔ اب جمع میں اگر لے لیں، ان تحاسبو، اگر آپ سب محاسبہ کرتے ہیں، یحاسبو، وہ سب محاسبہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ محاسبہ کر رہے تو دوسرا کوئی محاسبہ نہیں کرے گا تو وہ بھی کرے گا، جیسا آپ کرو گے ویسا وہ کرے گا، تو یہ جمع میں اس کا اثر ہو گیا۔ دو باب ہو گئے۔ اب اسلمہ سے یسلم، ان تسلم یسلم۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ اگر انتا والا آ رہا ہے تو اس کے جواب میں آنا والا ہی آئے گا، جواب شرط اس میں غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حکم مانتے ہیں تو وہ حکم مانے گا، کہتے ہیں نا کہ آپ بچوں میں بڑے ہیں تو آپ بات مانیں گے تو چھوٹے بھی مانیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے بات مانیں گے تو چھوٹے بھی مانیں گے۔ ان تسلم یسلم، ان تسلمو یسلمو، اگر آپ حکم مانتے ہیں، یسلمو تو وہ حکم مانیں گے، تو دونوں جگہ پر نون جمع میں ڈراپ ہو گیا ہے ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اختلاف سے کیسے بنائیں گے؟ اختلاف سے ان، یہ والا ان کے ساتھ لگائیں، ان تختلف، اختلف، ان تختلف، اچھا یہ اس میں چین بھی ہے تھوڑا سا، ان تختلف اذهب، اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا، اذهب تھا نا، اذهب اس سے اذهب ہو گیا ان کی وجہ سے، ان تختلف اذهب، اگر آپ اختلاف کرو گے اذهب میں چلا جاؤں گا۔ ان تختلفو، اگر آپ سب اختلاف کرو گے یا کرتے ہیں تو نذهب، ہم چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو فعل مضارع ہے ضروری نہیں ہے کہ انتا والے کے جواب میں آنا والا ہی آئے، اس کے ساتھ آنا ضروری نہیں ہے، وہ ہوا والا بھی آ سکتا ہے، یعنی غائب والا بھی آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جو فعل ہیں وہ ایک ہی باب سے ضروری نہیں ہے کہ جیسے اختلاف ہے تو وہاں بھی اختلاف ہی آئے، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ بندہ آگے سے اور بھی کوئی شرط رکھ سکتا ہے کہ اگر آپ اختلاف کرو گے تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، یہ شرط بھی ہو جیسے، یہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اتقا جو ہے وہ ڈرا، یہ اب مزید فی کے اندر جو کمزور افعال ہم نے پڑھے تھے ان میں سے فعل ہے اتقا۔ اتقا یتقی تھا تو اس سے کیا بنا یتقی، کیونکہ یہ فعل ایسا ہے کہ اس کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے، تو جب ایسا فعل آ جائے تو اس میں یتقیو تھا، یا ساکن کیا تو یتقی رہ گیا، یعنی یا کو گرانا پڑے گا کمزور حرف ہونے کی وجہ سے، تو یتقی، یتقی، یتقو، تتقی، اتقی، تتقو، نتقی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ اس کے ان کو ملائیں، ان تتقی اللہ، ان تتقی اللہ، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تفلح، افلح یفلح، تفلح تھا تو تفلح ہو گیا، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ ایک شخص اللہ سے ڈرتے ہیں تو تفلح، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان تتقو اللہ، تتقونا تھا نا، تتقونا نون ڈراپ ہو گیا، ان تتقوا اللہ، اگر آپ سب اللہ سے ڈرتے ہو، تفلحو، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تفلحو اصل میں کیا تھا؟ تفلحونا، یفلحو، یفلحونا، تفلحو، تفلحونا تھا، نون یہاں پر بھی ڈراپ ہو گیا، تو ان کی وجہ سے دونوں جگہ پر اثر پڑا، تو اس کو کہتے ہیں ڈبل چھری والے حروف۔ اب قرآن سے کچھ مثالیں لیتے ہیں، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تُؤْمِنُوا، تُؤْمِنُوا اصل میں کیا تھا؟ تُؤْمِنُونَ جمع تھا، آگے تَتَّقُونَ، ٹھیک ہے، یہ دو جمع میں دیکھیں دونوں میں نون ڈراپ ہوا ہے ان کی وجہ سے، اور آگے آپ دیکھیں اس کے بعد اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو آگے جواب شرط کیا ہے یہاں پر؟ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں دے گا، یؤتیکم، اصل میں کیا تھا؟ یؤتیکم،
आता युती, आखिर में या था, वो साकिन होने की वजह से वो ड्रॉप हो गया है, उस पर भी असर पड़ा, या गिरा दिया। युतीकुम, ठीक है, उजूरकुम, तुम्हें तुम्हारे अजर देगा। वला यसअलकुम, यसअल असल में क्या था, कोई बता सकता है? यसअल, ये यसअल असल में क्या था? साला से उस्ताद जी। यसालू। यस यसअल आलू था, असल में यस आलू था। सआला यस आलू, फतह यफ्ताह से हमने कोर्स 2 में पढ़ा था, यस आलू था। तो ये साकिन क्यों हो गया लाम? ये इन की वजह से। तो इन का असर देखें तो मिनू और तत्ताकू ये दोनों शर्त हैं, दोनों में जमा का नून ड्रॉप हुआ है, और युतिकुम से जवाब शर्त शुरू हो रहा है। युती था, तो या गिर गया, फिर आगे वला यसअलकुम में यसअल लाम साकिन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इनका असर जो है वो 2 दफा हुआ है। यहाँ इस जुमले में तो 4 दफा नजर आ रहा है, लेकिन दोनों जुमलों में, शर्त में भी, शर्त के जुमले में भी और जवाब शर्त के जुमले में भी इसका असर हो। इस चीज को कहते हैं कि ये क्या है, ये डबल छुरी वाला हरूफ है। वमन यत्तकिल्लाह, वमन यत्तकी, ये क्या था, यत्तकी, इत्तका, यत्तकी, तो या यहाँ से आखिर से ड्रॉप हुआ है। यत्तकिल्लाह, वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरे, यजअल लहू, ये यजअल असल में क्या था, यजअलू, यजअलू, जअला यजअलू था, लाम के ऊपर पेश था, तो ये लाम अब यहाँ पर साकिन है, तो ये मिलाने की वजह से यहाँ साकिन का निशान नजर नहीं आ रहा। यजअल लहू मखरजा, यजअल जो है ये मान की वजह से ये दोनों जगह असर हुआ, ये तकी में भी और यजअल में, शर्त में भी और जवाब शर्त में। ठीक है जी। फमन युरिदिल्लाह, फमन युरिदिल्लाह, युरिदिल्लाहु अन यहदियाहु, जो बस अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे, फमन बस वो शख्स, युरिदिल्लाहु कि अल्लाह इरादा कर ले, अन यहदियाहु कि उसको हिदायत दे। युरिद असल में क्या था, युरीदु, अरादा युरीदु था, तो यहाँ पर भी या दरम्यान से गिर गया था। ठीक है, या गिर गया तो क्या रहेगा, युरिद, या गिरने के बाद क्या रह गया था, युरिद रह गया था। उसमें भी ये दाल के जो जेर आ रही है मिलाने के लिए आई हुई है, असल में है युरिद। और यह दिया हु असल में क्या है, यह आई, यह दिया हु, हदा यह दी, ये क्या था, ये था यह दी, हदाया यह दियु था। ये या के ऊपर जबर जो आई है ना, ये अन की वजह से आ रही है। ये एक और टॉपिक है, इसमें आप पढ़ लेंगे। ये अन आगे से यहाँ पर या पर जबर आई है। यशरह सदरहू, यशरह ये जवाब शर्त है, यशरह, शराहा यशराहू था, तो यशरह इसमें आ गया मन की वजह से, यहाँ पर इसमें जज्म आ गया। ठीक है जी। वमन यतवक्कल, यतवक्कलु था, तो यतवक्कल हो गया मन की वजह से। फाहुवा हस्बुहु, यहाँ पर दूसरा जुमला फेल मुजारे नहीं है, जवाब शर्त फेल मुजारे नहीं है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो अल्लाह उसके लिए काफी है। व इन तंतहू फहुवा खैरुल लकुम, तंतहू असल में क्या था, तंतहूना, 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 नून ड्रॉप हुआ इनकी वजह से। फहुवा खैरुल लकुम, ये जुमला भी जवाब शर्त है, लेकिन फेल मुजारे नहीं है, यहाँ एक ही जगह पर असर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, इसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा डी। 14 सफ़े का ये चौथा इशारा है, और आज के सबक में हम सूरह बकरा से 2 आयात का मुताला करेंगे। QC2 में पहले 5 सफ़ात हमने कवर किए थे, QC3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, और QC4 में तीसरा क्वार्टर होगा सफ़ा नंबर 11 से 15 तक। और पहले 3 सफ़ात यानी सफ़ा नंबर 11, 12 और 13 हम मुकम्मल कर चुके हैं, और आज सफ़ा नंबर 14 का आखिरी इशारा है। सफ़ा नंबर 14 के इशारा थे, आखिरत तुम्हारी दुनिया भी प्यारी,
جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ تعارف آج کے سبق کا دیکھتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ مسلسل بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہے، اور اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ تو عہدوں سے بے وفائی آج کا اشارہ ہے۔ 2 آیات ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں مکمل کریں گے، عہدوں سے بے وفائی۔ اسباق آج کی آیات میں کہ یہود کی جو ایک جماعت تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے۔ وہ اللہ کی بات ماننے میں اخلاص نہیں رکھتے تھے۔ اگر اللہ کی بات وہ مانتے ہوتے یا ماننے میں اخلاص ان کا ہوتا تو وہ جو تورات میں اللہ نے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان چیزوں کو حق جاننے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کا انکار نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلص نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لا کر اس کی اتباع بھی کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کیا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ اور الست بربکم کے اندر بھی یہ بات ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں بھی اللہ کو ہم نے رب مانا۔ تو دوسری بات یہ بھی تھی کہ قرآن پاک میں آیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات پہ غور کریں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ جو ہیں، یہ کتابیں صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو تلاوت بھی کرنا ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں دیے، بلکہ ان کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا، یہ اہم اس کے مقاصد ہیں۔ تو اسباق ہم نے دیکھے آج کی آیت کے اندر، ان کو دیکھتے ہیں۔ آج کی آیت کا پہلے آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ أَوَكُلَّمَا، یہ آ کا معنی ہے کیا، کلما جب بھی، یہ جو واو ہے درمیان میں یہ زائد ہے، کیا جب بھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، کیا جب بھی انہوں نے آہدہ، آہدو، حاسبہ، حاسب، آہدہ، یعاہدو، حاسبہ، یحاسبو کی طرح ہے، آہدہ، آہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ، یہ آہدو، عہدن، یہ آہدو فعل ہے اور عہدن یہاں پر مصدر کے طور پر ہے۔ نبذہ، تو توڑ دیا، یہ تو کا معنی کیا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے یا اردو محاورے کی ضرورت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو توڑ دیا، نبذہ، نبذہ تو توڑ دیا، اس کو، فریقم منہم، فریقم منہم ان میں سے ایک فریق نے۔ تو نبذہ سنگولر فعل ہے، اس کے لیے فریقن بھی سنگولر اس کا آیا ہے، سبجیکٹ ہے۔ نبذہ تو توڑ دیا اس کو، فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرہم، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، بلکہ ان کے اکثر ان میں سے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں اور لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، فعل مضارع میں نفی کا صیغہ جمع، اکثر ان میں سے ایمان نہیں رکھتے۔ تو آیت کا یہ جو شروع کی آیت کا ہے، پہلی آیت آج کے سبق کی ہے، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو تورات دی گئی تھی، تورات پر انہیں عمل کرنا چاہیے تھا، ان کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنا چاہیے تھا،
لیکن اگر ایمان ہی نہیں رکھتے تو وہ عمل کیسے کریں گے؟ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، اور انہوں نے عہد بھی کیا تھا، تو جب عہد بھی کیا تھا کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں عمل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر ایمان رکھتے ہوتے تو اس پر عمل بھی کرتے، جو کچھ تورات میں موجود تھا اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی آج کی آیات کو دیکھتے ہوئے جو بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے، اپنی حالت کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہم قرآن میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو صرف ایمان کا نام، ایمان صرف زبانی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ زبانی باتیں تو صرف اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر پکا یقین ہو، جب یقین ہوگا تو عمل بھی کریں گے۔ اگر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری آیت آج کے سبق میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يعلمون۔ صدق اللہ۔ ولما، ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، اور جب جاء آیا ہم ان کے پاس، رسول ایک رسول، جب آیا ان کے پاس ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا، مصدقن صدقہ یصدق، مصدقن کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، لما دو ٹکڑے ہیں، اس کی جو، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ تو نبذا پھینک دیا، فریقن من الذین، فریقن ایک فریق نے، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی۔ یہ آتا، آتو ہے نا، آتا سنگولر ہے ماضی میں، اور آتو، آتو سے فعل مجہول ہے، اوتو دی گئی، اوتو دی گئی، تو دی گئی کتاب، جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے انکار کر دیا، پھینک دیا، کتاب اللہ، کتاب اللہ، کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، یعنی اہل کتاب نے پھینک دیا کس کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، وراء میں نے پیچھے، بیک سائڈ پہ، ظہورہم اپنی پیٹھ، ظہورہم دو ٹکڑے ہیں، ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک سائڈ کو، تو ہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، نبذا تو پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے ایک فریق نے پھینک دیا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم، کأنہم دو ٹکڑے ہیں، کأنہ ایک ہی ٹکڑا ہے اور ہم الگ سے ضمیر ہے، کأنہ گویا کہ، کأنہ گویا کہ، ہم وہ سب، لا یعلمون جانتے ہی نہیں، وہ سب نہیں جانتے ہیں۔ ایسے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو آیت کا ترجمہ تو سمجھ آ گیا ہوگا ہمیں۔
تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی حالات کو بھی چیک کرنا ہے، کیا ہمارا بھی کتاب اللہ کے ساتھ یہ رویہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا رویہ نہیں ہے، ہم کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں، تو الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ان کی کتاب میں، یہ تورات کے اندر موجود تھا، لیکن اپنی عادت کے مطابق انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ عادت کیا تھی ان کی؟ شروع سے آپ نے قصہ کے اندر آنے والی آیات کو بھی پڑھا، جس میں ان کا رویہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی خطرناک رویہ ہوتا تھا، اور انتہائی یعنی وہ شرمسار والا رویہ ہوتا تھا کہ وہ بد اخلاقی پر مبنی ہوتا تھا۔ ایسے ابھی بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کتاب میں پڑھنے کے باوجود، اس کی تصدیق ہونے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ یہ منظور صاحب آپ کا سوال ہے کوئی؟ جی سر، یہ جو بک میں ہے نا سر، یہ اشارے کا نام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو کلاس میں ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ کلاس میں تھا نا عہدوں سے بے وفائی، اور بک میں عہد و کتاب کو پھینکا۔ دونوں درست ہے، ٹھیک ہے، دونوں درست ہے جی۔ تو ان کے انکار کی وجہ جو تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قرآن کے اندر جو آیات ہے وہ واضح نہیں تھی، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ تھا، کوئی کنفیوژن تھی، ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ ان کی سرکشی تھی۔ وہ سرکش ہو چکے تھے، بنی اسرائیل یہود جو ہیں وہ سرکش ہو چکے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ ان کے انکار پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، ذرا ان کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ متعدد پیغمبروں کے ساتھ جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، ان سب کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہی رہا ہے، جو کہ بد اخلاقی والا اور آخر میں سرکشی والا رویہ ان کا رہا ہے۔ تو آج بھی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، ان کی کتاب میں نشانیاں موجود ہونے کے باوجود بھی، تو اس پر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید ایک امی یعنی ان پڑھ نبی پر نازل کیا گیا، پھر بھی وہ اتنا واضح ہے کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا پیغام، اس کی سچائی کی کھلی دلیل ہے، یہاں تک کہ آج بھی کئی سائنسی اور تاریخی حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس چیز ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث ہے اسی سے متعلق، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس شخص میں دین مکمل نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور لا دین لمن لا عہد لہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ الحمدللہ۔ اور آج کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کو، اہل کتاب میں سے، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اسواق ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، کہ اس کے اندر جو ذکر ہے یہود کی جماعت کا کہ وہ نبی اسلام پر ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے، اور ان کی وجہ سب سے بڑی کیا تھی؟ یہ وہ سرکش ہو چکے۔ تو دعا کریں گے ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ زندگی کا پلان کریں گے انشاءاللہ کہ میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال آج کے سبق میں عہد، عہد کا معنی ہے وعدہ، اور عہود اس کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ فریق میں نے گروہ، اور اس کے نام ہے فرقا۔ کتاب کتب اس کی جمع آتی ہے۔ اور ظہور، ظہور کہتے ہیں پیٹ، اور ظہر کا معنی ہے پیٹ، بیک سائڈ کو کہا جاتا ہے، اور ظہور اس کی جمع، وراء ظہورہ۔
افعال میں جو ثلاثی مجرد والے افعال ہیں اس میں سمع باب سے آہیدہ یا آہد، آہیدہ آہیدہ اس نے وعدہ کیا، نبازا یم بیزو، دورابا یزربو سے نبازا اس نے پھینکا، اس نے انکار کیا، علم یعلم سمع باب ہے، اور کمزور افعال کی کیٹیگری میں اس آیت کے اندر جا یجیو زیادہ یزیدو کی طرح آتا ہے، جا یجیو، یہ فعل جو ہے کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے، دونوں کیٹیگریز آئیں گی، اور باب اس کا کیا ہے؟ دورابا، باب کون سا ہے؟ دورابا باب سے ہے۔ اور پھر مزید فی کے افعال میں آہادہ یعاہد، حاسبہ یحاسب سے ہے، اور حاسبہ یحاسب سے دیکھے تو باب اس کا آتا ہے مفاعلہ، کیا باب آتا ہے؟ مفاعلہ باب سے ہے، آہادہ اس نے عہد کیا، آمن یؤمن اسلم یسلم سے باب ہے افعال، مزید فی کے باب یاد ہے نا، حمزہ والا فعل ہے، صدقہ یصدقو یہ بھی مزید فی کے فعل میں سے ہے، اور علامہ یعلم کی طرح باب تفعیل، ٹھیک، باب تفعیل آئے گا۔ اچھا اس کے بعد آتا یؤتی، ایک لفظ تھا، ایک فعل آیا تھا اتا یاتی، وہ ہدا یہدی کی طرح باب دورابا سے تھا، یہ ہے آتا یؤتی، یہ مزید فی کے افعال میں آتا ہے، یہ اسلمہ کی طرح ہے، اعطایا یؤتیو اسلمہ یسلمو، اس میں بھی دونوں کیٹیگریز آئیں گی، حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی بنتا ہے، دونوں وعدہ میں اس کے دونوں حروف ہے، حمزہ بھی اور کمزور بھی۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 4 صفحہ نمبر 14 ڈی، 14 صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے، اور آج کے سبق میں ہم گرامر میں ایک نیا ٹاپک سیکھیں گے نحو کے حوالے سے، لامات۔ لامات کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 لام ہیں، ڈفرینٹ انداز میں لکھے ہوئے ہیں، لام ساکن ہے یا لام زیر کے ساتھ ہے، لی لا، لی لا، لام ساکن ہو شروع میں آ جائے فعل مضارع کے، یا لام زیر والا فعل مضارع کے شروع میں آ جائے، یا زبر والا لام فعل مضارع کے شروع میں آ جائے، تو پھر وہ فعل مضارع میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کورس میں ہم نحو میں فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں سیکھیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ لم آتا ہے فعل مضارع میں تو وہ کیا تبدیلی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو شرطیہ حروف ہے وہ جب آتے ہیں فعل مضارع میں تو وہ کیا تبدیلی کرتے ہیں، اس میں کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھی چیزیں وہ چھری والے حروف تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لام ہیں فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں ان کی قسمیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ جو لام ساکن ہوتا ہے نا، جو لام ساکن شروع میں آتا ہے وہ ساکن اکیلا نہیں استعمال ہو سکتا، وہ واو کے ساتھ استعمال ہوگا یا فا کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی فل لکھا ہوگا یا ول لکھا ہوگا، فل ہوگا یا ول۔ تو اس کا ترجمہ چاہیے کہ یعنی اس کو ایسے کرنا چاہیے، جیسے کہتے ہیں فل یفعل، اس کو یہ کرنا چاہیے، فل یفعل ھذا، فل ینصر کا ترجمہ ہوگا اس کو، ینصر کا ترجمہ ہے نا مدد وہ کرنی مدد چاہیے، کرتا ہے، یہ کرے گا، فل ینصر اس کو اس کو مدد کرنی چاہیے، چاہیے، فل یضرب اس کو مارنا چاہیے، فل یسمع اسے سننا چاہیے، فل یفتح اسے کھولنا چاہیے، یعنی کہ چاہیے کہ وہ کھولے، چاہیے کہ وہ، دوسرے انداز میں اگر ترجمہ محاورہ تبدیل کرے تو آپ ایسے کہیں گے چاہیے کہ وہ کھولے، چاہیے کہ وہ مارے، چاہیے کہ وہ مدد کرے، چاہیے کہ وہ سنے، پتہ نہ سا، تو میں نے جو چاروں ابواب کو لے کر بات کی۔
تو یہ جو لام جزم والا ہے یہ واو اور واو کے ساتھ استعمال ہوگا یا پھر فا کے ساتھ استعمال ہوگا، اکیلے استعمال نہیں ہو سکتا، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات ہم آگے یہ دیکھیں گے، مثالیں ہم دیکھیں گے کہ اس سے تبدیلی کیا آتی ہے فعل مضارع میں، معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور لفظوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ دوسرا ہے لام ہے زیر والا لام، لی، زیر کے ساتھ جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لی، اس کا ترجمہ ہے اس لیے کہ، جیسے یفعلو تھا تو کیا پڑھیں گے اس کو، لی یفعل، لیفعل تاکہ وہ اس کرے، لیے کہ وہ کرے. اس لیے کہ وہ کرے۔ تو یہ اس کی میننگ ابھی اب آگے ہم دیکھ لیں گے۔ تو تیسرا لام ہے زبر والا لام۔ زبر والا جو لام ہے یہ انٹرسٹنگ اس حساب سے بھی ہے کہ یہ اکیلا نہیں بلکہ یہ استعمال ہوتا ہے نون مشدد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یا فعلو ہے تو کیا پڑھیں گے، لا یفعلن، اس کا ترجمہ کیا ہے، ضرور بر ضرور، یعنی ڈبل تاکید لے کے آتا ہے۔ یہ جو زبر والا لام ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں نون شد والا جب لگ جاتا ہے آخر میں، پھر مضارع کے شروع میں لام آتا ہے زبر والا اور مضارع کے آخر میں شد والا نون لگتا ہے، تو یہ کیا بنتا ہے، ضرور بر ضرور، ٹھیک ہے۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے کرے گا، لینصرن کیا ترجمہ ہوگا، وہ ضرور مدد بر کرنی ضرور مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم آگے اس کی مثالیں سیکھتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے لام ہے جو ہم نے ابھی اس لیسن میں سیکھنے ہیں۔ پھر مضارع میں لام جب آتے ہیں شروع میں، لام جزم والا ہو، زیر والا ہو یا زبر والا ہو، تو اس سے کیا تبدیلی آتی ہے لفظوں میں اور معنی میں، انشاءاللہ ابھی اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ صرف کے اسباق ہم مکمل کر چکے الحمدللہ، اور نحو کے اسباق میں چھری والے حروف میں لم ہم نے سیکھا، اور دوسرے جو ٹاپک تھا چھری والے حروف میں شرط والے حروف وہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو شرط والے حروف یہ اعادہ ہے پچھلے سبق کا، ان، من، ما، جو ہم نے صحت مند اور کمزور حروف کے ساتھ سیکھے۔ پھر ہم نے شرط والے جو ہے حروف ہیں ان کو مزید فی کے ساتھ بھی سیکھ لیا الحمدللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فل یفعل خیرن، ان فل یفعل خیرن، لیفعل خیرن اور لیفعلن خیرن، یہ تین ہماری یہ جو لامات اس کو کہتے ہیں، تین طرح کے لام ہیں، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اس میں ایک چھری والے حرف میں آتا ہے اور ایک باقی دو جو ہے وہ ہتھوڑے والے حروف میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا آپ کو بات۔ فل یفعل خیرن میں ہے یہ جو لام جزم والا استعمال ہوا، فل یفعل، یفعلو تھا، اس سے کیا بنا فل یفعل خیرن۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اس لام نے مضارع کے آخر کو ساکن کر دیا ہے، تو ترجمہ کیا بنا فل یفعل خیرن کا، بس چاہیے کہ وہ بھلا کام کرے، اچھا کام کرے، چاہیے کہ وہ بھلائی کرے، یا دوسرے لفظوں میں اسے بھلائی کرنی چاہیے، اسے نیک کام کرنا چاہیے، اس نے آخر کو ساکن کیا۔ پھر جو دوسری مثال ہے جس میں زیر والا لام ہے، اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ مضارع کے آخر کو ساکن نہیں کر رہا بلکہ زبر دے رہا ہے، لیفعل خیرن، لیفعل خیرن، انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ بہترین کام کرے، تاکہ یا اس لیے کہ، لیفعلن خیرن، اب یہ تیسرا لام زبر والا، اس کی مثال دیکھیں، اس میں بھی یہ جو لام زبر والا ہے یہ بھی مضارع کے آخر کو ساکن نہیں کر رہا بلکہ کیا دے رہا ہے، زبر دے رہا ہے، لیفعل، لا یفعل، نون شد والا لگائیں گے تو ڈبل تاکید بن جائے گی، لا یفعلن، ایک اچھے انسان کو کیا کرنا چاہیے، وہ ضرور بر ضرور بھلائی کا کام کرے گا، ایک اچھا انسان ضرور بر ضرور بھلائی کا کام کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تین طرح کے لام ہیں۔ پہلا لام ساکن ہے جو مضارع کے آخر کو ساکن کرتا ہے اور چاہیے کے معنی میں آتا ہے، اور دوسرا لام زیر والا ہے جو کہ مضارع کے آخر کو زبر دیتا ہے اور اس لیے کے معنی میں آتا ہے، اور تیسرا لام ہے
جو کہ زبر والا لام ہے، اور اس کے آخر میں مضارع کے آخر میں شد بھی آتا ہے، جو نون شد والا نون آئے گا، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا ڈبل تاکید، ایمفسائز کر دیتا ہے ڈبل، ضرور بر ضرور یہ کام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اجمالی طور پہ ہم نے یہاں بات کی، آگے تفصیل اس کو سیکھتے ہیں۔ مضارع کے بعد لام آنے کے، لام امر، پہلے لام کو کیا کہتے ہیں، ان کے نام بھی ہیں، ان تین لاموں کے نام ہے۔ پہلے لام کا نام ہے لام امر، لام امر کہتے ہیں، جو چاہیے کے معنی میں آتا ہے۔ جو زیر والا لام ہے یہ لام تعلیل ہے، کیا ہے، لام تعلیل۔ اور جو زبر والا لام ہے اس کو کیا کہتے ہیں، لام تاکید۔ یہ کیا، کون سا لام ہے، تاکید والا، ٹھیک ہے جی۔ ان لاموں کے نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ جو لام جزم والا ہے، جو فا یا واو کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں لام امر۔ اور جو لام تعلیل ہے، جو زیر والا لام ہے، یہ لام تعلیل ہے، اور جو زبر والا لام ہے وہ لام تاکید ہے۔ ان کے نام بھی آ گئے، ان کی شکلیں بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آگے اس کا استعمال ہم سیکھتے ہیں۔ پہلے لام کے بارے میں ہم نے بات کی، جو زیر والا لام ہے، جو جزم والا ہے، تو وہ فا یا واو کے ساتھ مل کر آئے گا۔ جیسے یا فعلو تھا، کیا بنے گا، فل یا فعل، فل یا فعلو سے فل یا فعل، تو چھری والا کام کرتا ہے، یعنی آخر کو ساکن کر رہا ہے۔ یا فعلون، وہ کرتے ہیں، یہ کریں گے، تو فل یا فعلو، یہاں پر کیا کیا، لام نے جمع سے نون کو ڈراپ کر دیا۔ یفعلون تھا تو اس سے کیا بن گیا، یفعلو، فل یفعلو، تفعلو سے فل تفعل، فل افعل، فل تفعلو، جمع ہے فل نفعل، فل نفعل۔ تو مضارع میں اس لام امر نے آ کر آخر کو ساکن کیا اور جمع سے نون کو گرا دیا، چھری والا امر کیا۔ پس چاہیے کہ وہ کرے، پس چاہیے کہ وہ سب کرے، پس چاہیے کہ آپ کریں، پس چاہیے، پس چاہیے، پس کس کا ترجمہ آ رہا ہے، فا کا، اور لام کا ترجمہ کیا آ رہا ہے، چاہیے کہ، لام کا ترجمہ کیا آ رہا ہے، چاہیے کہ، ٹھیک ہے۔ قرآن سے اس کی مثال کیا ہے، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ وہ لکھے، یکتب تھا نا تو یکتب بن گیا فعل، وَلْيَكْتُبْ۔ وَلْيَسْأَلُوا، یہاں اسلام نے کیا کیا ہے، آخر سے نون کو گرا دیا جمع کی وجہ سے، یسألون تھا، یسألو یسألون، تو نون کو ڈراپ کر دیا۔ اور چاہیے کہ وہ سب پوچھیں، اور چاہیے کہ وہ سب سوال کریں، وہ سب پوچھیں۔ فَلْيَسُمْ، یہ یسم اصل میں کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے، یسم کیا تھا، پھر مضارع ہے نا، نہیں پڑھا اس کے ساؤنڈ پر کوئی فعل نہیں پڑھا، کوئی بتائیں، روزہ ہے نا یہ تو، روزہ ہے، روزے کی بات ہے، لیکن یہ فعل اصل میں کیا تھا، یسوم، یہ یسوم تھا، قاما یقوم، ساما یسوم تھا، تو یسوم سے یسوم کیسے بنا، یسوم، یہ کیا ہے، یسوم ہے، تو فل کے یہ جو لام کی وجہ سے آخر کو میم کو ساکن کیا، تو واو پہلے سے ساکن تھا، تو دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے میم واو کو ڈراپ کر دیا، واو کو گرا دیا، جو کہ کمزور حرف تھا، کیا رہ گیا، یسم رہ گیا، فل یسم، سمجھ آ گئی بات، فل یسم، ٹھیک ہے جی۔ بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَلْيَعْبُدُوا، کیا تھا نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، یعبدو کیا تھا اصل میں، یعبدونا، کیا تھا یہ، یعبدونا، نون ڈراپ ہو گیا آگے، پس اس کا ترجمہ کیا ہوگا، پس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، پس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں،
ٹھیک ہے، تو یہ جو لام امر ہے اس کے مثال قرآن پاک سے آپ نے 4 مثالیں دیکھی ہیں، وَلْيَكْتُبْ وَلْيَسْأَلُوا فَلْيَصُمْ اور فَلْيَعْبُدُوا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں رب هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الحمدللہ، تو یہ پہلا ٹاپک تھا لام امر والا۔ دوسرا لام تعلیل ہے۔ لام امر ہم نے ابھی سیکھا، لام امر کی مثالیں بھی دیکھی کہ اس میں فعل مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے۔ دوسرا لام ہے تعلیل کا۔ لام تعلیل، اب ٹاپک شروع ہو گیا ہے ہتھوڑے والے حروف کا، کہ ہتھوڑے والے حروف جو ہیں یہ کاٹتے نہیں ہیں کسی چیز کو، یہ کسی کو دبا دیتے ہیں۔ پیش کو کس سے بدل دیا؟ زبر سے۔ پیش کو کس سے بدل دیا؟ یفعلو تھا تو کیا بن جائے گا؟ یفعلا۔ یفعلا کیا تبدیل ہوا؟ مضارع کے آخر میں جو پیش آیا کرتی تھی اس پیش کو جب ہتھوڑا اوپر مارا تو اس کو جیسے کہتے ہیں نا پیس دیا تو وہ سیدھی ہوگی، پیش کو سیدھا کیا تو وہ زبر بن گئی۔ کیا بن گئی ہے؟ زبر۔ یفعلو سے کیا بنا؟ یفعلا۔ کیا بنے گا؟ یفعلا۔ ٹھیک ہے، آخر ساکن نہیں ہوا۔ لیفعلا، لام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پھر مضارع کے آخر میں زبر آ گئی، لیفعلا۔ لیفعلو، جمع سے نون گر گیا، لتفعلا، لافعلا، لتفعلو، لنفعلا۔ تو لام تعلیل نے آ کر آخر سے فعل مضارع کی جو حرکت ہے اس کو تبدیل کر دیا، پیش کی بجائے زبر لگا دیا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ لیفعلا، تاکہ وہ کرے، تاکہ وہ سب کریں، تاکہ آپ کریں، تاکہ میں کروں۔ یہ تاکہ کا معنی دے دے، تاکہ لام تعلیل ہے۔ ٹھیک ہے، لیجعلا، لیجعلا، یجعلو تھا نا، جعلا، یجعلو تھا تو یہ کیا بن گیا؟ لیجعلا۔ ایک کاجو لے لو بس۔ یہ کون سا لام آ گیا؟ لام، یہ لام تعلیل اس کو کہتے ہیں، یہ لام تعلیل ہے۔ لام تعلیل جو ہے آخر سے پھر مضارع کو زبر دیتا ہے، لیا جعلا، تاکہ وہ بنائے۔ جعلا اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے، تاکہ وہ بنائے۔ لتاکلوا، اب یہ تاکلوا کون سا صیغہ ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ تاکلون، یاکلو، یاکلون، تاکلو، تاکلون، جمع کا صیغہ ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لتاکلوا، تاکہ وہ کھائے، یہ آکال سے، تاکہ آپ سب کھائیں۔ تاکہ آپ سب کھاؤ، تاکہ آپ سب کھاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ لنعلم، نعلم اصل میں کیا تھا؟ نعلم، علیم، یعلم، یعلمون، تعلم، تعلمون، عالم اور نعلم تھا تو آخر میں زبر آ گیا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم جان لیں، عالمہ سے جاننا۔ لِأَكُونَ، لِأَكُونَ، اکونا کون سا فعل ہے؟ یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، یہ اکونو تھا، نون پر پیش تھا، یہاں پر یہ آنا والا صیغہ ہے فعل مضارع میں، لام کی وجہ سے اس کے نون کو تبدیل کر دیا زبر کے ساتھ۔ لِأَكُونَ، تاکہ میں ہو جاؤں، لِأَكُونَ، تاکہ میں ہو جاؤں۔ قرآن سے مثال کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا معتدل امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، لِتَكُونُوا کا کیا فعل ہے؟ یکونو، یکونون، تکونو، تکونون اصل میں تھا یہ، تو لام کی وجہ سے آخر سے نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ لِتَكُونُوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ۔
یہ قرآن سے مثال ہے، لتکونو تاکہ تم ہو جاؤ. یہ زیر والا جو لام ہے یہ لام تعلیل کہلاتا ہے. لام کیا کہلاتا ہے؟ تعلیل. یہ علت سے ہے تاکہ. الحمدللہ اس کی مثال ہم نے پڑھ لی. دو لام ہم نے پڑھ لی. لام امر بھی کر لیا، پھر مضارع میں کیسے آتا ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور لام تعلیل بھی ہم نے سیکھ لیا کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. پھر مضارع کے آخر کو زبر دیتا ہے، تاکہ کے معنی میں آتا ہے. اور لام تاکید اب ہم سیکھیں گے. لام تاکید جو ہے یہ تاکید کا معنی دیتا ہے، ایمفسائز کرتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ نون شد والا آ جائے پھر مضارع کے آخر میں تو یہ تاکید اس کی ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یفعل ہے تو کیا بنے گا؟ لا یفعل. لا یفعل جو ہے یہ جو پیش تھا آخر میں، پیش کو پہلے تو اس نے زبر سے بدلا جیسا کہ زیر والے لام نے بدلا تھا. جو مضارع کے آخر میں پیش تھا نا یفعلو، تو لام نے اس پیش کو زبر سے بدلا لا یفعل. تو آخر میں نون جب شد والا لگے گا تو یہ بنے گا لا یفعلن. لا یفعل لا یفعلن. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ضرور بر ضرور کرے گا. ٹھیک ہے. لا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اس میں جمع کا لفظ آئے گا یفعلون آئے گا تو نون جب آخر میں گرے گا تو پھر ایک اور چیز بھی ہوگی، یہ جو واو جمع کا نظر آ رہا ہے یہ بھی ڈراپ ہوگا. واو نون ڈراپ ہو جائے گا. کیا بنے گا؟ لا یفعلن. لا یفعلن. دیکھنے میں اگر آپ غور کریں تو پہلا اور دوسرا صیغہ ایک ہی طرح لگ رہے ہیں. لا یفعلن لا یفعلن. صرف یہ پیش کا فرق ہے. یہ جو پیش ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور زبر بتا رہا ہے کہ یہ واحد ہے. تو جمع کے صیغے جہاں پر نون ڈراپ ہوتا ہے تو نون آخر میں شد والا نون یعنی نون مشدد لگنے کی وجہ سے یہ پیش آ جاتا ہے لا یفعلن اور لا تفعلن. اس کو دوبارہ کرتے ہیں. لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا تفعلن لا نفعلن. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ لا یفعلن وہ ضرور بر ضرور کرے گا. اب کوئی بھی فعل اگر آپ اس کی جگہ پر لیتے ہیں تو آپ نے ساؤنڈ اور اعراب جو آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے جیسے یہاں کا یفعل کا. ینصر ہے تو یہ مضارع کیا تھا؟ ینصرو. تو آپ اس کا بنائیں ذرا، کیسے بنائیں گے ینصرو سے؟ لن ینصرن. لا 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 ينصر لا ینصرن. یہ را کے اوپر نا زبر آنا ہے چونکہ وہ پیش کو زبر سے بدلا لام نے. لا ینصرن کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ وہ ضرور مدد وہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا. اب اسی سے جمع بنائے ذرا ناصرہ سے. یہ جو ینصر کے بعد اگلا صفحہ لا ينصرن لا ینصرن. یہ دیکھیں اب راہ پر پیش آ جائے گی تو یہ پیش کس کی علامت ہے؟ یہ جمع کی علامت ہے. لا ینصرن لا ینصرن. ٹھیک ہے جی. تو کوئی بھی افعال ہم نے جو سلاد سے مجرد سے پڑھ رکھے ہیں ان سے آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں. لام امر، لام تاکید اور لام تعلیل. ٹھیک ہے جی. لا ینصرن وہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا. یہاں پہ دو لفظ ہیں، لام بھی تاکید والا ہے اور شاد. لنکونن یہ بھی کیا ہے؟ نکون تھا نا. نکون نحن ورث گئے نکون کانا یکون سے. ہم ضرور بر ضرور ہوں گے. لتدخلن لتدخلن کا اشارہ بتائیں. یہ والا ہے یا یہ والا اشارہ ہے؟ سنگولر ہے یا جمع کا اشارہ ہے؟ جمع. جمع کا. لتدخلن اصل میں کیا کیا تھا؟ ہے؟ لتدخلن اصل میں کیا تھا؟
यदखुलून, तदखुलून ज़रूर ब ज़रूर यदखुलून, दाखिल होंगे। तदखुलू, तदखुलून, ये क्या था? तदखुलून था, तो वाव नून गिर गया है लाम की वजह से, तो ये पेश बता रहा है कि ये जमा का सीगा है, लतदखुलुन हो गया। क्या हो गया? ये इशारा ये बना होगा, आप ज़रूर ब ज़रूर दाखिल लतदखुलुन, होंगे। तुम सब जरूर ब जरूर दाखिल होंगे। लअस्तगफिरन्ना, ये कौन सा सीगा है? वाहिद अस्तगफिरु, वाहिद अस्तगफिरु का से है। है, अना वाला सीगा है। लअस्तगफिरा, आगे नून शद वाला आएगा, लअस्तगफिरन्ना, क्या तर्जुमा होगा? अलबत्ता मैं मैं जरूर मग़फ़िरत ज़रूर मांगूंगा। ब ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। माफी मांगूंगा, मैं जरूर ब जरूर मगफरत मांगूंगा। अलबत्ता का लफ्ज नहीं आ गया यहाँ पर, ठीक है। वल्लजीना जाहदू फीना, क्या तर्जुमा इसका? और जिन लोगों ने जाहदू, जाहदा जाहदू हासबा की तरह है, जिन लोगों ने कोशिश की फीना, हमारे रास्ते में, तो क्या होगा? लनहदियन्ना, लनहदियन्ना असल में क्या था? हदा से यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी था, असल में क्या था? नहदी। नहदी को अगर आप दूसरी तरह से साउंड को मैच करें, नहदीयू, नाजरीबू की तरह है। नहदीयू था तो आखिर में या को कि जो पेश थी उसको जबर से बदला और नून शद वाला आ गया, तो तर्जुमा होगा जरूर बर, हम जरूर बर जरूर हिदायत देंगे उनको। लनहदियन्ना, हम जरूर बर जरूर हिदायत देंगे, हम उनको, सुबुलना, अपने रास्तों के। सुबुल किसकी जमा है? सबील की। सबील मैंने रास्ता, और सुबुल रास्ते उसकी की। जमा है रास्तों की। हम अपने रास्तों की जरूर ब जरूर उन्हें हिदायत देंगे। किनको देंगे? जो कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, उसमें 3 लाम हमने अब तक सीखे हैं। लाम कौन सा वाला? लाम अमर, लाम तालील और लाम ताकीद। अब हम इसको एनालिसिस करेंगे, इकट्ठा करके देखेंगे, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि असली हालत फिर मुजारे की क्या है। या फ़ालू, छुरी वाले हरूफ जो आए थे उसमें है लम, लम्मा, और शर्त वाले हरूफ जो है इन, मन, मा, ली, फल और वल। इसकी वजह से फिर मुजारे के आखिर में क्या तब्दीली आई है? आखिर को साकिन कर दिया, या फालू से या फाल हो गया। यानी छुरी वाले हरूफ जो थे, इन्होंने फिर मुजारे के आखिर को साकिन कर दिया। असली हालत क्या है फिर मुजारे की? या फालू है, या फालू, या फालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, ये है, इन आखिर में पेश है। तो इन हरूफ ने आकर, जो कि छुरी वाले हरूफ कहलाते हैं, इन्होंने आकर आखिर को साकिन कर दिया। फिर हथौड़े वाले जो हरूफ थे, जो कि लन, अन, अल्लाह और ली, ताकि के माना में जो आता है, इन्होंने फिर मुजारे के आखिर को जबर दे दी। फिर मुजारे के आखिर को क्या कर दिया? पेश को जबर से बदल दिया। पेश को जबर से बदल दिया और जमा से नून को गिरा दिया। जमा से नून को गिरा दिया। जो चौथा इसकी जो सूरत हाल है वो क्या है? ताकीद वाला जो है, इंतहाई ताकीद जब आती है, जिसमें नून शद वाला भी आता है आखिर में और शुरू में लाम ज़बर वाला भी आता है, तो ये ताकीद का माना देते हैं ला यफ़अलन्ना, जरूर बर जरूर वो करेगा। ठीक है। तो फिर मुजारे की असली हालत हमें पता चलेगी, और जो शुरू वाले हरूफ आ रहे हैं फिर क्या इसकी हालत बनती है, और अगर हथौड़े वाले हरूफ आ रहे हैं तो फिर क्या इसकी हालत बनती है, और ताकीद आ जाए तो क्या हालत बनती है फिर मुजारे की। यहाँ पर हमें फिर मुजारे में आने वाली तब्दीलियों के बारे में अंदाजा हो जाता है। ठीक है जी। फिर एक और चीज़ है कि ये जो बातें हमने अभी की हैं, ये जो लाम का इस्तेमाल है, ये वाहिद के साथ हो सकता है, तो वो भी ये माना देता है। वाहिद के साथ भी आती है तब्दीली, जैसे ला तफ़अल शर्रन नहीं था ना, ला यफ़अल, लम यफ़अल, ये सारे वाहिद के सीखे हैं। फल यफ़अल जमा के साथ करेंगे इस्तेमाल, तो आखिर से नून को गिराएगा। तो वाहिद और जमा दोनों की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल होता है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने
سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔